अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रजा। कराची बारिश से डूब गया। इतनी बारिश हुई कि 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया और इसमें कोई शक की बात भी नहीं है कि कराची में बारिश मामूल से ज्यादा हुई। मगर जब मामूल की बारिश होती है तो क्या शहर नहीं डूबता? जवाब यह है कि बिल्कुल डूबता है। क्या लोग नहीं मरते? बिल्कुल मरते हैं। क्या लोगों की इमलाक नहीं डूबती? बिल्कुल डूबती हैं। फिर सवाल यह है कि शहर को महफूज बनाने के लिए हुकूमत क्या करती है? और सबसे अहम सवाल यही है। आपको मालूम है कि कराची दुनिया के 5 नाकाबिले रिहाइश शहरों में शामिल है और आज से नहीं बल्कि गुज़िश्ता कई सालों से। हुकूमत ने क्या किया? जवाब है सिफर। फिर कहते हैं कि बारिश ने शहर को डिबो दिया। आपको पता है कि शहर में हर साल 30,000 रोड एक्सीडेंट होते हैं और कराची रोड एक्सीडेंट के हवाले से दुनिया में चौथे नंबर पर है। हुकूमतों ने क्या सड़कों को ठीक कर दिया? जवाब है कि बिल्कुल नहीं। फिर कहते हैं कि बारिश ने शहर को डिबो दिया। यह कौन नहीं जानता कि बरसाती नाले कचरा डंप करने के लिए नहीं होते। साल से कराची में यह हो रहा है। क्या हुकूमतों ने इसका कोई हल निकाला? जवाब है नहीं। फिर कहते हैं कि बारिश ने शहर को डिबो दिया। शहर में बेहंगम तामीरात का जाल है। कौन नहीं जानता? ये बेहंगम तामीरात पूरे निजाम को तलपट कर देती हैं। इन तामीरात के होने में सियासी अफराद, सियासी जमातें, सरकारी अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस वाले सब पैसे बनाते हैं, शहर का नक्शा बिगाड़ देते हैं। मगर कहते हैं कि बारिश ने शहर को डिबो दिया। ये हुकूमतें ऐसे चलाते हैं कि एक आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हो जाती है। महंगाई उसके लिए बढ़ती है। होर्डिंग्स को रोक नहीं पाते, गैर कानूनी कामों को नहीं रोक पाते और फिर कोई जफाकश अपनी महदूद आमदनी में अपने कम इखराजात के साथ ज्यादा पैसे खर्च करके घर चलाने की कोशिश में अपने घर की मरम्मत नहीं करा पाता और फिर बारिश हो जाती है। घर की कोई दीवार गिर जाती है, कभी छत गिर जाती है और मासूम बच्चों समेत उस घर के अफराद उस घर में दब जाते हैं। उस घर में पानी भर जाता है, उनके अमलाक जाया हो जाते हैं, उनकी तमाम कायनात लुट जाती है और फिर ये कहते हैं कि इस शहर को बारिश ने डिबो दिया। शायद इस शहर को बारिश ने कम और बेहिसी और करप्शन ने ज्यादा डिबोया है। नतीजा यह है कि इस शहर में तकरीबन 70 से ज्यादा अमवात इस बारिश के दौरान हो चुकी हैं, जो 1 महीने की बारिश हुई हैं। बिजली की बंदिश, हब्स और गंदगी में जीते कराची वालों की बात करेंगे कराची के जिम्मेदारों से। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं नासिर हुसैन शाह साहब, जो कि वजीर बल्दियात हैं सिंध के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा, और मेरे साथ मौजूद हैं खुर्रम शेरजमान साहब, तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर ख्वाजा इजहारुल हसन MQM के अहम रहनुमा मेरे साथ मौजूद होंगे और चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नासिर हुसैन शाह साहब से। शाह साहब, कराची में इस दफा ज्यादा बारिशें हुई, लेकिन जब कराची में कम बारिशें होती हैं उस वक्त भी यही होता है, सड़कें भर जाती हैं, नाले उबल जाते हैं, ट्रैफिक जैम हो जाता है, लोग मरते भी हैं, छतें भी गिरती हैं, साइन बोर्ड्स भी गिरते हैं, अमवात भी होती हैं, बिजली भी चली जाती है, सब कुछ होता है। इस दफा ज्यादा बारिश हुई तो ये सब कुछ ज्यादा हुआ। वजह यह है सर कि कराची दुनिया के 5 नाकाबिले रिहाइश शहरों में शामिल है और ये कई सालों से शामिल है। इसका यही हाल है। तो यह है प्रॉब्लम कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, कराची की हालत, और इसका जो हल है सर वो भी आपको मालूम था। और ये पूछने से पहले कि आपने इसको क्यों ठीक नहीं किया या नहीं कर पाए, मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक गुफ्तगू आपको सुनाता हूं। मैं कराची का बेटा हूं, आपका दुख मेरा दुख है, आपका खुशी मेरी खुशी है। मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपकी ताकत चाहिए, मुझे आपका वोट चाहिए। अगर आप मेरे साथ हो तो मैं इस शहर की किस्मत बदल दूंगा। मैं कराची की रोशनियां बहाल करूंगा। मैं यहां मुफ्त तालीम दूंगा, मैं यहां मुफ्त और मेयारी इलाज दूंगा, मैं यहां सनतें बहाल करूंगा, मैं यहां रोजगार दूंगा, मैं कराची की प्यास बुझाऊंगा। शाह साहब, कराची की किस्मत नहीं बदली। ये सब कुछ आप कर सकते थे अगर वोट दिया जाता, कराची वाले आपको वोट देते तो ये सब कुछ हो सकता था, मगर नहीं हुआ। कराची का शिकवा आपसे यही है कि वोट नहीं दिया तो आपने काम नहीं किया कराची में और अमवात हुई हैं, कराची डूब गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखें, काम हुआ है यहाँ पे, लेकिन काम की बहुत ज़रूरत भी है। और जिस तरह चेयरमैन साहब की आपने स्पीच दिखाई, और अगर आप मवाजना करें मसूद भाई, आप तो खुद
شارع فیصل سے زیادہ آتے جاتے ہیں، دیگر کراچی کا ادراک بھی رکھتے ہیں کہ پچھلے گزشتہ سالوں میں 3-4 سال پہلے جب تھوڑے کوانٹم کی بارش بھی ہو تو یہ سارے روڈ بند ہو جایا کرتے تھے، بہت سارے ایریا کراچی کے مفلوج ہو جایا کرتے تھے. کچھ کام سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب نے یہاں پہ کیا، جس کی وجہ سے آپ خود دیکھیں کہ یہ روڈ موٹریبل رہتے ہیں یا 3-4 گھنٹوں میں پانی نکل جاتا ہے. یہ جو بارش تھی وہ بہت ہی زیادہ تاریخ کی شدید ترین بارشوں میں سے تھی. اس وجہ سے کچھ جگہوں پہ بالکل شارع فیصل بند رہی کچھ گھنٹوں کے لیے، لیکن اس طرح اور بہت ساری جگہیں تو کام ہوا ہے. یہ جو ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کوئی کام نہیں کیا، یہ غلط ہے. لیکن ہمیں مزید کام کرنا ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ وسائل چاہیے. اس وقت جب سب لوگ ایک پیج پہ ہیں، وفاقی حکومت بھی، صوبائی حکومت بھی، اور پھر ہماری اعلیٰ عدالتیں بھی، کیونکہ وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو حکومتیں کرنا چاہتی ہیں لیکن رکاوٹیں آ جاتی ہیں اسٹے کے لحاظ سے دیگر چیزوں کی طرح، تو وہ پھر رکاوٹ رک جاتی ہیں اس طرح کی چیزیں. تو اس دفعہ سب لوگ ایک پیج پہ ہیں. رات پرائم منسٹر صاحب نے بھی چیف منسٹر صاحب سے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ میں قسمت بدل دوں گا اگر مجھے ووٹ دو میرے ساتھ ہو. تو ووٹ نہیں دیا، 2 سال گزر گئے سر، قسمت تو نہیں بدلی. کچھ کام ہوا، شارع فیصل بن گئی، کوئی انڈر پاس بن گیا، 4 سڑکیں 2 انڈر پاس. سر یہ کراچی کا حل تو نہیں ہے. میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی انہی کاموں میں شمار ہے نا. بہت سارے علاقوں میں بہت سارے ترقیاتی کام ہوئے، وہاں پہ ہمیں کوئی ووٹ نہیں ملا. ایم پی ایم این اے تو اپنی جگہ پہ، یو سی کے چیئرمین وائس چیئرمین بھی نہیں ہیں، لیکن اربوں روپے کے پروجیکٹ سندھ گورنمنٹ کے وہاں پہ چل بھی رہے ہیں، افتتاح بھی ہوئے ہیں، اور لوگ اس سے مستفید بھی ہوتے ہیں. کام کرنے کو ہے اور مل کر کام کریں گے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ مکمل ہوں گے. اور اس وقت اچھی بات ہے، سب لوگ ایک پیج پہ ہیں، مل کر کام کریں گے تو اس کے نتائج بہتر ہوں گے. کیونکہ جس طرح کے وسائل یہاں پہ چاہیے، وہ زیادہ جو مسائل ہیں ان کے لیے بہت زیادہ وسائل چاہیے. الزام لگایا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد، این ایف سی کے بعد تو صوبے خود مختار ہیں. ایسا نہیں ہے. کراچی کو بنانے میں بہت زیادہ فنڈز کی ضرورت ہے. اور یہ این ڈی ایم اے کے چیئرمین صاحب نے بھی جب یہاں پہ دیکھا، فیزیبلٹی بنائی، یا خود پرائم منسٹر صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ یہاں پہ زیادہ کی ضرورت ہے. آپ کہہ رہے ہیں سر کہ 18ویں ترمیم کے بعد بھی صوبے خود مختار نہیں ہیں؟ دیکھیں، صوبے خود مختار ہیں، لیکن یہ جو ایک کہا جاتا ہے کہ جی اب ان کو وسائل کی ضرورت نہیں ہے این ایف سی کے بعد، 18ویں ترمیم کے بعد، یہ غلط ہے. اگر فیڈرل کے پاس صرف ڈیفنس بجٹ ہو اور اپنے روزمرہ کے جو ہوتے ہیں اخراجات ان کے لیے تو پھر ہم یہ کبھی ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ فیڈرل جو ہے ہمیں سپورٹ کرے. لیکن جب ایک بہت بڑا بجٹ ہوتا ہے اور جب وہ دوسرے علاقوں میں لگتا ہے تو اس وقت ہم ضرور یہ کہتے ہیں کہ کراچی کا حق ہے، کراچی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی حیثیت رکھتا ہے. تو اس وجہ سے کہ کراچی کے لیے کتنے فنڈز آپ کو چاہیے، یعنی یہ تمام مسائل کہ مجھے رائٹ آف وے بھی ملے، میرے فٹ پاتھ بھی کلیئر ہوں، میری سڑکیں بھی بنی ہوئی ہوں، میرا نکاسی آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے، فراہمی آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے، میرے برساتی نالے بھی ٹھیک ہو جائیں، کراچی ایک رہنے کے قابل شہر بن جائے. اسٹیمیٹ تو آپ کے پاس ہوگا. دیکھیں، اس کے لیے اس وقت بھی سب نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ بہت سارے بلینز اس میں چاہیے. اب بھی سندھ گورنمنٹ اپنا بجٹ اس پہ لگاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ورلڈ بینک کے ساتھ ہم نے ایم او یو کیا، ایگریمنٹ کیا، جو لون ہے، جو پرائرٹی ہوتی ہے سندھ گورنمنٹ کی تھی کہ وہ کہیں بھی اس کو خرچ کر سکتی تھی لے کے، لیکن ہم نے کراچی کے لیے ہی وہ لون لیا تاکہ اس میں دیکھیں اس وقت بھی جو بات کی جا رہی ہے میں آپ کو جی بالکل $10,000 ملین کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ چاہیے پورے بہتری کے لیے. اور ظاہر ہے یہ سندھ گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ صرف نہیں دے سکتے. کس نے یہ تعین کیا ہے 10,000 ملین کا؟ جی یہ مکمل دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں یہ مکمل طور پر فیزیبلٹی ہے. میں آپ کو پیپرز بھجوا دوں گا. جو صرف سندھ گورنمنٹ نے نہیں اس کا اندازہ لگایا، اس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی اور جو انٹرنیشنل بہت ساری ہیں انہوں نے بھی یہ اندازہ لگایا، اور پورا ایک ریکارڈ ہے. صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کہا ہے، اسد عمر صاحب نے بھی کہا ہے.
اچھا خرم شیر زمان صاحب پھر پیپلز پارٹی کو بلیم کرنا چھوڑ دینا چاہیے. 10,000 ملین روپے چاہیے. شاہ صاحب روپے ہی نا, یہ ڈالر تو نہیں ہے سر؟ دونوں ہی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ اسد عمر صاحب نے بھی کہا ہے, میرے خیال سے صاحب کو بھی اس بات کا علم ہوگا. شاہ صاحب ڈالر میں اور روپے میں بڑا فرق ہے, ڈالر بہت مہنگا ہو گیا ہے جی. خرم شیر زمان صاحب ڈالر, سر میں آپ کو عرض کروں, میں ڈالرز کی بات کر رہا ہوں. 10,000 ملین ڈالر چاہیے سر, اس کے بغیر کام نہیں ہوگا, کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی کو نہیں کام ہوگا, کام ہو رہا ہے جی. ہاں سر وہ ہوگا, مگر ویسے نہیں ہو سکتا نا کہ کراچی رہنے کے قابل بن جائے. اس کے لیے تو اتنے پیسے چاہیں گے نا. خرم شیر زمان صاحب جی سر, مجھے تو ہنسی آ رہی ہے آپ کے شو میں, اور یہ فرما رہے ہیں ہمارے دوست ناصر صاحب کہ ان کو 10,000 ملین ڈالر چاہیے ان کو کراچی جو ہے ٹھیک کرنے کے لیے. اچھا دیکھیں, میں 2-3 چیزیں جس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا, گزارش ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو جس طرح بلاول زرداری صاحب نے فرمایا کہ کراچی مجھے ووٹ دو تو میں آپ کی تقدیر بدل دوں گا, اس پر آگے بڑھتے ہیں, پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں نا, تعلیم بھی دوں گا. یہ بات کیجئے گا, یہ ہنسی کس بات کہہ رہی, ڈاکیومنٹس موجود ہیں, ڈاکیومنٹس ہیں باقاعدہ, جی جناب رپورٹس بنی ہوئی ہیں اس کی. 10,000 ملین ڈالر چاہیے کراچی کو. بس جی مال کھپے اور کیا پیسہ چاہیے زیادہ سے زیادہ. دیکھیں سر, میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, بات کر رہا ہوں میں آپ سے کہ جی بات اصل میں یہ ہے کہ جس طرح بلاول زرداری نے فرمایا کہ ہمیں جو ہے کراچی اگر ووٹ دو گے تو ہم کام کریں گے. میں سر ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ سکھر نے تو ووٹ دیا نا ناصر شاہ صاحب کو, نواب شاہ نے ووٹ دیا زرداری صاحب کو, بلاول کو لڑکانہ میں ووٹ ملا, وہاں کے لیے کیا کر لیا آپ نے؟ مراد علی شاہ صاحب کو 7 نے ووٹ دیا نا, وہاں پہ کون سی دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں. تو یہ دیکھیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اربوں روپے جو ہیں وہ کراچی کے اوپر لگائے ہیں, تو وہ جو کراچی پہ جو اربوں روپے بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ شار فیصل بنایا. شار فیصل جناب آج سے 3 دن پہلے جو بارش ہوئی تھی وہ 3 سے 4 مقام کے اوپر بالکل بند تھا. نرسری کا روڈ آپ نے بنایا تقریباً 80 سے 95 کروڑ روپے آپ نے لگائے, وہ یونیورسٹی کا روڈ آپ کا پورا بند تھا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, مجھے آپ یہ بتائیں جو کام کرنے والے تھے ماس ٹرانزٹ, آپ نے ہمیں بتایا تھا سندھ اسمبلی میں کہ پتہ نہیں آپ کی ریڈ لائن آ رہی ہے, یلو لائن آ رہی ہے, بلو لائن آ رہی ہے, ماس ٹرانزٹ آپ کی کمپلیٹ نہیں ہوئی. آپ نے پچھلے 10 سال میں 10 بسیں بھی نہیں, 12 سال میں 12 بسیں بھی نہیں لے کر آئے. کیا آپ نے 12 سال کے اقتدار میں کراچی کے گاربیج ڈسپوزل کا سسٹم آپ نے ٹھیک کر سکے؟ نہیں کرا. آپ کے اوپر جو ہے میں تو کہتا ہوں کہ جو ہے نا انٹرنیشنل عدالت میں کیس چلنا چاہیے کہ آپ انٹریٹڈ واٹر جو ہے نا آپ عریبین سی میں پھینکتے ہیں, جو آپ مرین لائف کو آپ تباہ کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کراچی کے آپ نے لا اینڈ آرڈر کے مسائل حل کیے, کیا آپ نے سیف سٹی پروجیکٹ تھا وہ آپ نے اس کو کمپلیٹ کرا؟ میں پوری ایک کتاب آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں ان کی نالائکیوں کے اوپر. میں کیا بتاؤں آپ کو. اب یہ کہتے ہیں کہ ان کو 10,000 ملین ڈالر چاہیے کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے. دیکھیں میں آپ سے بتاؤں جو مجھے نظر آتا ہے ذاتی طور پہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایسے کمپیٹنٹ لوگ موجود نہیں ہیں. ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے, ان کا کوئی مشن نہیں ہے کہ انہوں نے جانا کہاں ہے. ان کو منزل نہیں پتا اپنی کہ ان کی منزل کہاں ہے, رائٹ ہے, لیفٹ ہے, سیدھا جانا ہے, پیچھے جانا ہے, کہاں جانا ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کوئی کام کرتے ہیں اس کی صرف ٹائم لائن نہیں ہوتی ہے. خرم شیر زمان صاحب آپ نے ذکر کیا گرین لائن کا یا اور ایدھی لائن کا. سر یہ آپ کی سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی جو ہے, جو وزیر اعظم نے اس کو بنایا اور پھر اس نے بسیں بھی چلانی تھیں, کام شروع کرنا تھا. بارشوں میں بہت بڑا مسئلہ شہریوں کو آیا ٹرانسپورٹ کا. سر یہ کیوں کمپلیٹ نہیں ہے؟ میں ان کی ویب سائٹ دیکھ رہا تھا, کہیں پہ 100% کام مکمل ہے, کہیں 95% کام مکمل ہے, اور یہ تمام وہ کام ہے جو نواز شریف کے دور میں مکمل ہوا تھا جو اس ویب سائٹ پہ موجود ہے. میں آپ کو کلیئر کروں, یہ بیسکلی کیا تھا کہ جو فارمر گورنمنٹ تھی, فیڈرل گورنمنٹ, ان کی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے پورا انفراسٹرکچر کمپلیٹ کرنا تھا. اور یہاں پہ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے بسز لے کر آنی تھی, انہوں نے IT کا سسٹم بنانا تھا اور اس گرین لائن کو چلانا تھا. آج سے اندازاً سال پہلے انہوں نے فرمایا کہ جناب ہم اس گرین لائن کو نہیں چلا سکتے, مہربانی کریں انفراسٹرکچر بھی آپ پورا مکمل کریں, وفاقی حکومت IT سسٹم بھی لے کر آئیں, بسز بھی آپ لے کر آئیں. تو وہ جادو سے چیزیں تو نہیں آ سکتی کیونکہ انہوں نے تو کچھ کیا بھی نہیں تھا. ظاہر ہے اس کے اوپر ہمیں بیٹھنا پڑا. ٹرانسپورٹ منسٹر ناصر شاہ صاحب خود رہ چکے ہیں, یہ میری بات کو سیکنڈ کریں گے. سو لہٰذا اب تو بسز خیر اس کی آنے والی ہے. انفراسٹرکچر تقریباً اس کا لیٹس سے کہ 70 سے 80% اس کا انفراسٹرکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے. لیکن سر یاد رکھیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد
18ویں ترمیم کے بعد ان کی ذمہ داری ہے سارے کاموں کی کراچی کے مسائل کی. وفاقی حکومت کیا کر سکتی ہے؟ وہ تو NFC کے ذریعے ان کو پیسے دے سکتی ہے. لیکن دیکھیں میری آج ذاتی طور پہ بھی وزیر اعظم صاحب سے بات ہوئی ہے اور میں نے ان سے گزارش کری ہے کہ دیکھیں کراچی کے جو بڑے مسائل ہیں ان کی طرف ہم نے جانا پڑے گا. کراچی کے پینے کے پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم چھوٹے ہوتے تھے اسکول سے آتے تھے نلکا کھولتے تھے پینے کا پانی آتا تھا. ان لوگوں نے ہمارے ان نلکوں سے پانی چھین لیا. آج ہمارے گھروں میں ٹینکر کے ذریعے پانی آتا ہے. ہم بسز کے اندر اعظم صاحب سے کہا کہ سر ہمیں یہاں پہ کراچی میں ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے. ہمارے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے. ہمیں یہاں پہ سویج کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے. ہمیں یہاں پہ اسٹارم ڈرین کو ٹھیک کرنا ہے. 12 سال میں پیپلز پارٹی اتنا تو کر لیتی کہ برساتی نالے جو تھے ان کے ارد گرد دیواریں تو کھڑی کر دیتی کہ کم سے کم ان کی اپنی جو DMCs ہیں اس کے اندر کچرا نہیں پھینکتی. اب مجھے بتائیں کہ 2 DMCs تو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے نا, ڈسٹرکٹ ساؤتھ اور ملیر پورا میئر ان کا تھا. انہوں نے پچھلے 4 سال ان کے پاس سندھ کی حکومت تھی. انہوں نے ڈسٹرکٹ ساؤتھ اور ملیر کے اندر کیا تیر مار لیے. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی. میں شاہ صاحب سے پوچھتا ہوں, واپس آتا ہوں ان کے پاس. میں آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ وزیر اعظم کے پیکج کا کیا ہوا. مگر شاہ صاحب ابھی چونکہ گرین لائن وغیرہ کا ذکر ہو گیا ہے, بسیں سر بسیں نہیں آ سکیں. آپ کی کئی ڈیڈ لائنز میرے سامنے موجود ہیں, میں سنا بھی دیتا ہوں آپ کو. یہ اس دفعہ انشاءاللہ بسز جو ہیں یہ اس کی پہلے فیز کی یہ 637 ہے تو وہ انشاءاللہ شروع ہو جائیں گی سر, اور جون جولائی میں آن روڈ ہوں گی انشاءاللہ. کراچی میں بسز آئیں گی اور اس کا یہ صرف باتیں نہیں ہیں, پوری کوشش ہے ہماری کہ اسی سال بسز جو ہیں آن روڈ آ جائیں. ریڈ لائن ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اس پہ کام کیا تھا. اگست یا سپٹمبر میں ریڈ لائن جو ہے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. ہم نے تو یہ اگست سے پہلے ہی اخبار میں بھی دیا تھا, کوشش کی تھی کہ اس کو شروع کر دیا جائے. میری پوری کوشش ہے کہ یہ فوری شروع کر دیا جائے. ڈیٹ کہہ لیں تو میں دوبارہ دے دوں گا لیکن اس میں تھوڑا ایشو ہو رہا ہے اور میری دل سے کوشش ہے, اور میں نے تو پوری کوشش کی تھی کہ 25 دسمبر کو کچھ بسز چلا دیں. سر کتنی 25 دسمبر گزر گئیں اور آپ یقیناً دل سے آپ چاہتے ہوں گے, کیوں نہیں کر پاتے سر؟ خرم شیر زمان صاحب کہہ رہے ہیں کمپیٹنس نہیں. دیکھیں مسعود رضا صاحب, ہم لوگ پوری اسکیم بناتے ہیں اور تاکہ اس پر عمل ہو. ہم نے اسکیمز بنائیں, فنڈز رکھے, لیکن وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکے کیونکہ جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے تھے وہ اس طرح نہیں آئے. ان کی اپنی شرائط تھیں, اس وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکی. لیکن انشاءاللہ بسیں ضرور آئیں گی. اور یہ جو گرین لائن کی بات کرتے ہیں پروجیکٹ کی اور بسوں کا سندھ گورنمنٹ پہ لگاتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جو گورنمنٹ تھی میاں صاحب کی, وہ بھی جب آتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ جی ہمارا کوریڈور مکمل ہے, سندھ گورنمنٹ کی نااہلی بسز نہیں لائے. یہی باتیں خان صاحب جب پہلی دفعہ آئے تھے 2018 میں, انہوں نے بھی سیم باتیں کی. پھر انہوں نے خود ہی کہا کہ بسز بھی ہم خود لائیں گے, لیکن وہ 2 سال تقریباً ہو گئے, نہ وہ کوریڈور مکمل ہوا نہ بسز آئیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو عرض کروں, ہم پہلے لا کے بسز کو کیا کرتے؟ جب کوریڈور ہی مکمل نہیں تھا تو پہلے لا کے بسز کو کھڑا کر دینا ایک بہت بڑا ایک ہوا. دوسرا میں آپ کو عرض کروں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہوا, یہ ساری چیزیں بنی جن کی وجہ سے بہت بہتری آئی. اور پھر ہیلتھ میں بات ہوئی جو آپ نے اسپیچ دکھائی. شاہ صاحب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ پہلے لے آتے, کوریڈور کمپلیٹ نہیں تھے اس لیے آپ نہیں لائے, یا آپ بار بار ڈیڈ لائن دیتے رہے اسی لیے اس تاریخ کو آ جائے گی, اس تاریخ کو آ جائے گی, اس تاریخ کو آ جائے گی, کئی ڈیڈ لائنز. دیکھیں میں وہ بھی میں ایک آپ کو وضاحت کر دوں, وہ بھی 2 طرح کی تھی. ایک تو جو بسز روڈ پہ چلنی تھی یہ ان کی تاریخیں بھی دی ہوئی تھی. وہی میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے پورا پلان بنایا, لیکن کیا جس طرح اس وقت پنجاب میں بسز کو روک دیا گیا کیونکہ بہت زیادہ سبسڈی دی جاتی تھی, یہی کمپنیز ہمارے پاس بھی آئی تھیں. دیکھیں وہ فیزیبل نہیں تھا, اگر ہم اتنی زیادہ سبسڈی دیتے تو آج پی ٹی آئی نے وہاں پہ ایکشن لیا ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ, سر اعلان ہم نے جو اسکیم بنائی تھی اس میں وہ سبسڈی نہیں تھی. ہم نے اسی وجہ سے بہت سارے لوگ نہیں آئے, لیکن اب انشاءاللہ جلد یہ بسز بھی آئیں گی. آپ نے ریڈ لائن کی بات کی, ریڈ لائن کا مکمل ہمارا پوری تیاری ہے اور ورلڈ بینک اور ایشین بینک کی توسط سے پوری کوشش ہے کہ اس سال اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہو جائے, کام شروع ہو جائے. ضروری ہے کہ انفراسٹرکچر اگر ہمارا بہتر ہوگا تو لوگوں کو مشکلات نہیں ہوں گی. یہ انفراسٹرکچر کا معاملہ ہے. یہاں پر ایک بریک کی طرف میں جا رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر کراچی کے انہی معاملات پر مزید بات کریں گے.
ویلکم بیک. کراچی میں بارشوں نے ہی صرف شہر کو نہیں ڈبویا ہے. شہر اگر ڈوبا ہے تو اس میں ہماری اپنی غلطیاں موجود ہیں, ہماری حکومتوں کی غلطیاں موجود ہیں, اور اسی پر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں اور ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. جی ناصر شاہ صاحب, سر 2015 میں ہمارے ہاں ہیٹ ویو کا فنومنا جو تھا وہ سامنے آیا اور اس میں کوئی 1300 لوگ مر گئے تھے. سر ہمارے ہاں مردہ خانے کم پڑ گئے تھے, ہم نے اجتماعی قبروں میں لوگوں کو دفن کیا تھا. اس کے بعد سر ہیٹ ویو کبھی بھی آ سکتی ہے, اس کا کبھی بھی خطرہ رہتا ہے. اس کے بعد جو شہر میں انتظامات کرنے تھے, یہ کنکریٹ کا جو جنگل ہے, یہاں پر آپ نے واٹر ریزروائر شہر کے اندر بنانے چاہیے, ہمیں گرینری کرنی چاہیے تھی, سب کچھ کرنا چاہیے. 2015 سے 2020 5 سال گزر گئے سر. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کرتے نہیں ہیں. دیکھیں ایسا نہیں ہے, نہیں یہ اب کچھ ہماری اس سے نظر سے بھی دیکھ لیا کریں کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں کم از کم وہ تو دکھا دیا کریں. گرینری کے لیے بہت سارے علاقے, جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں بہت سارے ایریا ہم نے شروع کیے ہیں جہاں پہ اربن فارسٹ جو ہے لگایا جا رہا ہے. مختلف علاقے آئیڈینٹیفائی کر کے میں آپ کو ان کا وزٹ بھی کرا دوں گا. اور یہاں پہ مسعود بھائی بہت کام ہوا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوا, لیکن کراچی کے پیش نظر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے یہ سارے ایشوز آ رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ بہت بہتری آئے گی. اور ہم انشاءاللہ نیت بھی ٹھیک ہے, چیئرمین بلاول صاحب کے احکامات بھی ہیں, اور یہاں سر یہ ایریاز آئیڈینٹیفائی ہوئے یا درخت لگ گئے آپ کے؟ جی درخت لگ بھی گئے ہیں اور آئیڈینٹیفائی ہوئے, اور پورا پلان ہے جو چل رہا ہے. میں آپ کو یہ بھی عرض کروں, جو کراچی کا اربن فارسٹ ہے وہ یہاں کا سب سے بڑا اربن فارسٹ بن رہا ہے. سر مجھے بتا دیں, وہاں پہ کافی دو جگہیں بتا دیں, وہ بھی ہے. میں جا کے دیکھوں گا سب سے بڑے. جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں آپ کو ابھی عرض کر دیتا ہوں. ایک تو ہم نے 2 شروع کیے ہیں, ایک لیاری ندی کے ساتھ, وہاں پہ آپ دیکھ لیں, ایک ملیر ندی کے ساتھ, پھر مختلف علاقے ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں پہ یہ اربن فارسٹ لگایا گیا. یہ تو کراچی کی بات ہوئی. اسی طرح پورے صوبے میں ایک پورا سرسب سندھ کے نام سے اور گرین پاکستان کے نام سے یہ پروگرام ہم لوگ شروع کیا ہوا ہے, جہاں پہ ہو رہا ہے. اور یہ میں آپ کو ضرور زحمت دوں گا کہ آپ کی کیمرے کی آنکھ ضرور دیکھیں. اللہ کرے سر ہم دیکھ سکیں اس کو. جی خرم شیر زمان صاحب, کام بہت کیا ہے, اربن فارسٹ کے سب سے بڑے منصوبے کراچی میں لگ رہے ہیں, بلکہ لگنا شروع ہو چکی ہیں. جی سر نہیں میں آپ سے بتاؤں, جس طریقے سے 12 سال میں ان کی 12 بسیں نہیں آئی نا, اسی طریقے سے کوئی اربن فارسٹ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ ٹائم پہلے میرے خیال سے انوگریٹ کیا تھا, شاید شاہ صاحب ذمہ دار آدمی, غلط تھوڑی بولیں گے. 5-6 مہینے پہلے گئے تھے, انہوں نے جا کے میں کہہ رہا ہوں نا, کہیں جا کے انہوں نے 100-200 درخت لگائے تھے. 100-200 درخت کی بات نہیں ہے, یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں آپ نے جو ہیں صرف کراچی شہر میں درخت لگانے. آپ کی سندھ حکومت ہے, آپ کے ایجوکیشن منسٹری ہے, کچھ ایسا پروگرام لاتے کہ ہر اسٹوڈنٹ نے ایک درخت لگانا ہے. وہ درخت لگائے گا تو اس کو کوئی انسینٹیو بھی دیا جائے گا. ہر ٹیکس پیئر کو بولے اسے درخت لگانا ہے, ہر شہری کو بولے درخت لگانا ہے. ہر دروازے پہ جا کے ان کے جو منسٹرز ہیں وہ دروازہ کھٹکھٹائیں. ایسا کچھ نہیں ہوا. سیکنڈلی میں کوئی بات بتانا چاہتا ہوں کہ سر ہم مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے سر اچھی بات ہے لگائیں, اللہ آپ کو توفیق دے. دوسری مسعود صاحب میری گزارش ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی ایک تو انکمپیٹنس ان کی وہ ہے جو انہوں نے 5 دفعہ صوبے میں ان کے اقتدار آئے, انہوں نے کام نہیں کیا اور 12 سال کام نہیں کیا. لیکن اس سے بڑی ایک اور چیز ہے کہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کچھ سال پہلے ہیٹ ویو آئی تھی, لوگ مر گئے, ان کی تیاری نہیں تھی. سر میرا یہ سوال ہے آپ سے گزارش کے ساتھ کہ یہ 1 ہفتہ جو بارش ہوئی تھا, آپ کی ڈی ایم سیز کدھر تھیں, آپ کے سارے افسران کدھر تھے, کوئی کسی قسم کی کوئی سر گزارش, سر مجھے بتائیں ان کو پتا تھا کہ بارش آنی ہے, انہوں نے ان نالوں کے اوپر ایکسکیویٹرز پہلے سے کیوں نہیں کھڑے کر دیے کہ جب پریشر سے پانی آئے گا, کچرا آئے گا, وہ بلاک ہوگا, اس کو ہاتھ کے ہاتھ کھولا جائے. وہاں پہ دیوار گر گئی آپ کے ملینیم مال کے پاس, ہم نے رات کو جو ہے نا گورنر صاحب سے گزارش کی, وہاں پہ کور کمانڈر صاحب سے گزارش کر کے ہم نے وہاں پہ ایکسکیویٹرز بھجائے. میرا صرف اتنا کہنا ہے سر کہ جس وہاں پہ گئے تھے, ہم سب لوگ وہاں پہ تھے, جو رحمت, بس کچھ نہیں ہوا, صرف سی ایم صاحب نے باتیں کری آگے. میری گزارش سر آپ سے یہ ہے کہ جب اس قسم کی کوئی سب مشینری پہنچائی, وہ سی بی سی کا ایریا تھا, لیکن اس کے باوجود ہم نے وہاں کام کیا, ہم نے کام کیا. سر سی بی سی کا ایریا نہیں, اب تو این ڈی اے میں بھی ساتھ تھی نا میرے بھائی. سر مجھے مکمل کرنے دیں سر, میں نے آپ کے ٹائم میں بات نہیں کی. ناصر بھائی آپ بات کر رہے ہیں, میں نے بات نہیں کری. دوسری بات یہ ہے کہ تیاریاں پہلے سے کیوں نہیں ہوتی ہیں آپ لوگ, مطلب why aren't you guys well
پریپیئرڈ، پہلے سے کام کیوں نہیں ہوتا ہے، پہلے سے تیاری کیوں نہیں ہوتی ہے؟ دیکھیں دنیا، یہ اللہ کی رحمت ہے بارش، یہ زحمت کیوں ہو جاتی ہے؟ دیکھیں لاہور میں بھی بارش ہوئی نا، کراچی ناقابل رہائش شہر ہے، دنیا کے پانچ ناقابل رہائش شہروں میں سے ایک ہے۔ لیکن سر، ہاں سر، کبھی آپ نے بلوچستان کے اوپر کوئی ویڈیوز ٹی وی شوز چلے ایک ہفتہ؟ کبھی کے پی کے اندر ایک ہفتہ لگا کہ وہاں پہ کوئی قیامت آ گئی بارش؟ کبھی پنجاب میں ایسا ہوا؟ یہ ساری مصیبتیں سر سندھ میں کیوں ہوتی ہیں؟ مطلب اگر اللہ نے کی دے آپ کو کہ اگر ایڈز آتا ہے تو وہ لڑکانہ میں آتا ہے، کتے کاٹتے ہیں دوائیں نہیں ملتی تو وہ سندھ کے اندر ہوتا ہے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں وہ تھر کے اندر ہوتا ہے، کرپشن زیادہ ہوتی ہے وہ سندھ کے اندر ہوتی ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، آپ کی جو ہے نا، اس نے واٹر کمیشن نے کہا کہ 70% پانی بتایا واٹر کمیشن نے کہ unfit for human consumption in the province of Sindh۔ مجھے بتائیں کہ بھٹو صاحب کے جیالوں کو کیا لاڑکانہ کے اندر بیسک نیسیسٹیز مل رہی ہیں؟ زرداری صاحب کے ووٹرز کو کیا نواب شاہ میں مل رہی ہیں؟ کیا سیون کے اندر مراد علی شاہ صاحب جو چیف منسٹر ہیں ان کے لوگوں کو کوئی فیسلٹیز مل رہی ہیں؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ مجھے بتائیں کہ ناصر شاہ صاحب نے سکھر میں اپنے لوگوں کے لیے کیا کیا؟ یہ تو آپ تو لوکل گورنمنٹ منسٹر ہیں نا، ان کے لیے آپ نے کیا کیا یہ بتا دیں سر۔ ہر آدمی رو رہا ہے، کوئی تو خوش ہوگا، اسکولوں میں تعلیم نہیں ہے، اسپتالوں میں علاج نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے شاہ صاحب، انفراسٹرکچر کہیں پر بھی نہیں ہے، یہ الزام آپ پر لگتا ہے۔ سر آپ کو پتا ہے کہ کراچی دنیا کے 4 ان شہروں میں ہے جہاں سب سے زیادہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، 30,000 ایکسیڈنٹ یہاں رپورٹ ہوتے ہیں، اور یہ بات تو سر پتا ہے نا، آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے۔ سر اس میں کیا کیا؟ یہ کم نہیں ہو رہے، انفراسٹرکچر پر آپ کام نہیں کر پا رہے۔ میں ایک کے بعد ایک آپ کو اعداد و شمار دیتا رہوں گا کہ اس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، بہتری نہیں صاحب میں آپ کو ایک عرض کروں، بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، صرف تنقید برائے تنقید تو نہیں ہے نا ضروری۔ اگر اتنا ہی ناقابل رہائش شہر ہے تو اتنے لوگ یہاں کیوں آ کے رہتے ہیں؟ یہاں پہ لوگ کیا کریں، کہاں چلے جائیں، رہنا ہے یہاں پر رہنے والوں کو، وہ کیوں آ کے بستے ہیں؟ کہ ظاہر ہے یہاں پہ پوٹینشل ہے، یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہوتا ہے، تبھی لوگ پورے پاکستان سے یہ آتے ہیں۔ پورے پاکستان سے لوگ یہاں کیوں آتے ہیں؟ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ کسی اور جگہ پہ تو کاٹتے نہیں ہیں، دنیا کا 5واں بڑا تھک پاپولیٹڈ سٹی ہے، بہت آبادی ہے یہاں پر، یہاں روزگار کے بڑے مواقع ہیں، پورے پاکستان سے کوئی بھی شخص یہاں پر آ کے کاروبار کر سکتا ہے، اس کے لیے آسانی ہے، وہ کسی بھی فٹ پاتھ پر، کسی بھی سڑک کے کنارے راستہ روک کر اپنا ٹھیلا لگا لے، اپنا ٹھیا لگا لے، اپنا ہوٹل شروع کر دے، کوئی بھی کاروبار شروع کر دے، اور علاقے کی پولیس کو، وہاں کی انتظامیہ کو چند روپے پکڑا دے اور کام شروع کر دے، شہر کا بیڑا غرق ہو جائے۔ سندھ گورنمنٹ اس پر کام نہیں کرتی، اس لیے ہر بندہ یہاں آتا ہے۔ کسی ڈیولپ سٹی میں، کسی اچھے شہر میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی بھی جگہ پر کوئی بھی کام کر سکیں، اس لیے لوگ یہاں آتے ہیں، کیونکہ یہاں اجازت ہے، اس لیے لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ خرم شیر زمان صاحب، آپ کو لگتا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کراچی میں جو لوگوں کا آنا ہے، بے شک لوگ آئیں، ہر پاکستانی یہاں پر آئے، لیکن قاعدے اور قانون کے تحت آئے، سندھ گورنمنٹ اس میں بھی ناکام ہے؟ سر اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ کام نہیں کرنا چاہتے، آپ کے کراچی کے کمشنر کام نہیں کرنا چاہتے، آپ کے ڈپٹی کمشنرز کام نہیں کرنا چاہتے، آپ کے اسسٹنٹ کمشنرز کام نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہر شخص اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے، انہوں نے اپنی ان نوکریوں کو دھندا بنایا ہوا ہے، یہ کاروبار ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں، کیا وجہ ہے کہ ان نالوں کے اوپر جو ہے برساتی نالوں کے اوپر انکروچمنٹ ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، وہ جو بڑے بڑے بلڈرز ہیں ان کے ساتھ نوٹ بنانے میں بزی ہے، نقشہ پاس ہوتا ہے، 1 کروڑ روپے دے دو، جیسے بلڈنگ چڑھتی ہے لاکھوں روپے ملتے ہیں، فائنل نقشہ پھر کروڑ روپے دے دو، تو وہ ان کا فوکس سارا دن ان جگہوں کے اوپر ہوتا ہے جہاں سے ان کو پیسہ ملتا ہے، کیونکہ باقی جگہوں سے ان کو پیسہ نہیں ملنا ہے، نالوں کے اوپر جو ہے وہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ تو نالوں کے اوپر جو آپ کی ساری انکروچمنٹ ہوئی ہے وہ الزام لگاتے ہیں دوسری سیاسی جماعتوں پہ، کبھی ایم کیو ایم کا کہتے ہیں، وہ بھی تو ان کی اتحادی تھی نا۔ اچھا چلیں مان لیتے ہیں ہو گئی، تو ابھی تک بیٹھ کر کیوں تماشا دیکھ رہے ہیں؟ جتنی مسائل ہیں کراچی، دیکھیں کراچی شہر کے اندر دیکھیں آپ کے پاس اسٹریٹ لائٹس نہیں جلتی ہیں، آپ دیکھیں گٹر کے ڈھکنے آپ کے نہیں لگے ہیں، بچے گرتے ہیں گٹر کے اندر نیچے جا کے مر جاتے ہیں، معصوم کتنے بچے ہمارے ابھی تک۔ آپ کتنے مسائل میں آپ کو بتاؤں، ہر گلی کے کونے میں آپ کو 25 کتے ملیں گے، کتے نہیں سنبھال سکتے ہیں۔ بالکل آپ درست کہہ رہی۔ اب بجلی کی آپ نے بات کی، اسٹریٹ لائٹس نہیں جلتی، اندھیرے میں شہر چلا جاتا ہے۔ سر وفاقی حکومت کو گزشتہ ماہ کے الیکٹرک نے یقین دہانی کرائی کہ 2 دن میں کراچی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، جب کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی اور بڑے مسائل پیدا ہو گئے تھے۔
گیس کا اضافی کوٹا ان کو دیا گیا, انڈسٹریز کراچی کی بند کی گئیں, کراچی کے پیٹرول پمپس بند کیے گئے, اضافی ان کو پیسے دیے گئے, امارات دی گئیں کہ جی آپ خدا کے لیے ٹھیک کریں, انہوں نے یقین دہانی کرائی. سر بارش کا ادھر پانی کا چھیٹا پڑتا ہے, کے الیکٹرک اپنے فیڈر بند کر دیتا ہے. کے الیکٹرک کی آپ تنصیبات دیکھیں, سڑکوں پہ لگی ہوئی ہیں, چوراہوں پہ لگی ہوئی ہیں, فٹ پاتھ پہ لگی ہوئی ہیں, کوئی جگہ نہیں ہے ایسی ڈھنگ کی کہ جہاں پر وہ اپنی تنصیبات لگائیں, لوگوں کے لیے خطرہ بنے میں. سر اس میں تو وفاق کا رول بنتا ہے, تو وفاق کہاں ہے؟ سر دیکھیں جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کی انکمپیٹنس ہے پیپلز پارٹی کی, اسی طریقے سے یہ کے الیکٹرک بھی انکمپیٹنٹ ہے. انہوں نے تو دیکھیں ستیہ ناش کر دیا نا. یہ انہوں نے جو ایگریمنٹس ان کے تھے اس کے اوپر انہوں نے انویسٹمنٹس کتنی کی ہیں. میں کے الیکٹرک کے اوپر کبھی بھی ان کا اسپوکس پرسن نہیں بنوں گا. جتنا کے الیکٹرک نے پریشان کیے ہم وزیر اعظم صاحب کو بھی بتا چکے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہمارے جو فیڈرل منسٹرز ہیں ان کو بھی بتایا ہے کہ جب تک یہاں پہ منوپلی رہے گی کے الیکٹرک کی, یہ بلیک میلنگ کرتے رہیں گے, ان کی بدماشیاں چلتی رہیں گی. اور ہمیں ضرورت کیا ہے, دیکھیں ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ایک سے زیادہ کمپنیز ہونی چاہیے کراچی کے اندر. جس طرح موبائل کمپنیز ہیں, پہلے ایک کمپنی ہوتی تھی, آپ کو یاد ہو ایک ہی نام ہوتا تھا, 2 ہوتے تھے. بالکل ٹھیک ہے, سلوشن تو آپ نے دینا ہے, آپ کے پاس کمپٹیشن آیا نا سر, کیا کر رہے ہیں سلوشن ہم نے دینا ہے, ہم سلوشن ہم نے دینا ہے, ہم ذمہ دار ہیں, ہم نے سلوشن دینا ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں, دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو آپ کی نیشنل گریڈ ہے اس کے ذریعے آپ کا کوٹا بڑھنا چاہیے, جس کے اوپر فیصلہ ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ اس کی ٹرانسمیشن لائن بچھے گی. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ کے الیکٹرک کے علاوہ 1 سے 2 کمپنیز اور آنی چاہیے جو کراچی کے اس مسئلے کو حل کرے. میں آپ سے بتاؤں کہ جو ابھی کیونکہ جو وعدے انہوں نے کیے تھے پورے نہیں کیے. انہوں نے کہا ہمیں گیس کی سپلائی زیادہ چاہیے, وہ دے دی. انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ آئل امپورٹ کرنے دیا جائے, خود وہ ان کو اجازت دے دی ہے. ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اب ہم ایک دم سے ان کو باہر تو نہیں نکال سکتے ہیں, لیکن وفاقی حکومت نے یہ تیاری شروع کر دی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے کراچی کے بجلی کے مسائل حل کرنے ہیں. اور اگر ہم نہیں کر سکتے تو پھر ہم اس قابل نہیں ہیں جائیں اور اپنے لوگوں سے جا کے ووٹ مانگیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو فوری طور پہ حل کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم صاحب ذاتی طور پہ دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ فیلئر ہے ہمارا. اس کو دیکھیں نا, اگر میں بولوں کہ میرا فیلئر نہیں ہے تو پھر یہ تو غلط بات ہے نا. میں بولوں بہت اچھا ہے کہ الیکٹرک. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کو ماننا پڑے گا کہ ان کا 12 سال کے اندر سندھ کے اندر فیلئر ہے, یہ ناکام ہو گئے. ہم نے دیکھیں, ہم نے کڑوا گھونٹ پیا مسعود صاحب, ہم نے کڑوا گھونٹ پیا کراچی کی خاطر کہ ایک ستیلی ماں جیسا سلوک تھا پیپلز پارٹی کا. ہم نے کمیٹی بنائی, ہم نے اپنے بہترین منسٹر اسد عمر کو ان کے ساتھ کنیکٹ کرا. اب ہم چاہتے ہیں کہ کام ہو, اب ہمیں دھوکہ نہ دیا جائے. ہماری نمبر 1 ڈیمانڈ ہے کہ اب جو کراچی کا جو ایڈمنسٹریٹر آئے گا وہ سب کا, ہمیں بلو آئیڈ بوائے نہیں چاہیے, کوئی چمچہ نہیں چاہیے. ہمیں ایک ایسا نیوٹرل ایڈمنسٹریٹر چاہیے کراچی کے اندر, جو کہ میں نے آج وزیر اعظم صاحب سے بھی گزارش کی ہے کہ وزیر اعظم صاحب اگر نیوٹرل ایڈمنسٹریٹر نہیں آئے گا تو پھر یہاں پہ واپس تباہی ہوگی. سو بیسکلی دا نمبر 1 تھنگ کہ ہمیں نیوٹرل ایڈمنسٹریٹر چاہیے, پیپلز پارٹی کی سنسیئرٹی چاہیے, ان کو محنت سے کام کرنا پڑے گا اور ہماری مشاورت کے اوپر, ہماری سفارشات کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. آ جائے اور وہ کام کرے تو شاید آنسو پوچھ سکتے ہیں کراچی کے. بہت بہت شکریہ آپ کا جناب خرم شیر زمان صاحب, جناب ناصر حسین شاہ صاحب. یہاں پر ایک مجھے بریک لینا, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. 4 سال تک ایم کیو ایم کا میئر یہاں پر رہا, اس نے کیا کیا؟ آخر میں ایک پریس کانفرنس کر کے کچھ آنسو بہا دینا, جذباتی ہو جانا, کیا کافی ہے اتنا؟ کیا کراچی یہی ڈیزرو کرتا ہے؟ ایک بریک کے بعد. الرازق گارڈن ہاؤسنگ اسکیم 5 مرلے پلاٹ کی بکنگ اب 2.5 لاکھ اور 3 مرلے پلاٹ کی بکنگ اب 1,80,000 میں. بجلی, پانی, گیس اور ضروریات زندگی کی تمام آسائشوں سے آراستہ. الرازق گارڈن ہاؤسنگ اسکیم, a project of بسم اللہ ڈیولپرز. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. کراچی بارشوں سے ڈوبا یا برے انفراسٹرکچر اور برے حالات کی وجہ سے ڈوبا؟ بارشیں بے شک زیادہ ہوئی ہیں, جو صورتحال ہوئی ہے وہ ہونی تھی, مگر اتنی خراب ہونی تھی, اسی پر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اب موجود ہیں خواجہ اظہار الحسن صاحب, ایم کیو ایم کے اہم رہنمائیں, زبردست قسم کی تقریریں کرتے ہیں اسمبلی کے اندر اور آپ سنتے رہتے ہیں ان کو. اظہار بھائی بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. اظہار بھائی, آپ لوگوں کے پاس میئرشپ رہی 4 سال. میئر صاحب نے جو اپنی الوداعی پریس کانفرنس کی اس میں وہ آبدیدہ بھی ہو گئے, جذباتی بھی ہو گئے, فائل بھی اٹھا کے پھینک دی, سب کچھ کر لیا. سر میرا سیدھا سا سوال یہ ہے کہ اگر کراچی میں انفراسٹرکچر کو جتنے بھی وسائل تھے اس کی حد تک رہتے ہوئے ٹھیک کرتے رہتے تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی. کچرا اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کمپیکٹ جاپانی گاڑیاں ہی چاہیے. آپ ٹریکٹر ٹرالی میں بھی اٹھا سکتے ہیں, نہیں ہے تو آپ ریڑھی پہ بھی اٹھا سکتے ہیں. نہ کچرا اٹھا, نہ جھاڑو لگی, کیونکہ یہی ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں تھا, بجٹ کم تھا مگر سیلریز تو جا رہی تھی, لوگ تو آپ کے پاس تھے, کام آپ لوگوں نے بھی نہیں کیا. سر
شکریہ. آپ کی بات کا ٹو دی پوائنٹ ہی جواب دوں گا مسعود بھائی. جی پہلے تو چیز یہ کہ کراچی میں جو کچھ ہوا اس پہ بہت دکھ کا اظہار ہے. اور ابھی میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, ابھی تو نقصانات کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنے جانی اور مالی نقصان ہو گیا. جب یہ بارش اترے گی تو پتہ چلے گا کہ سینکڑوں لوگ ہمارے دربدر ہو گئے ہیں. اور میں سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ اس پورے افتاد میں کمپنسیشن کون دے گا؟ کیا صرف ایم کیو ایم پہ ذمہ داری دے کر حکومت پاکستان اور صوبہ بری ذمہ ہو جائے گا, یا اس نظام کو یہ کہہ کر کہ انپریڈکٹیبل بارش تھی, انپریسیڈنٹڈ تھی, تو بری ذمہ ہو جائے؟ یہ سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے پاس کہ ان کا زخموں پہ مرہم کون رکھے. اب دوسری بات آپ نے کہا مسعود بھائی 2001 سے 2008 ہمارے پاس رہا ہے. نعمت اللہ صاحب کو بھی ہم اپنے کھاتے میں کاؤنٹ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ نظام ایک ہی تھا. ٹھیک ہے. اور آپ گواہیں کہ آپ سب نے آ کر تعریف کی تھی کہ 56 سال کی تاریخ میں ایسا کام کبھی نہیں ہوا کراچی میں, جہاں 3 گھنٹے کار میں ٹریولنگ میں لگ جاتے تھے. ظاہر سی بات ہے, ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ $1 بلین پر ایئر کراچی میں لگے گا, تو 10 سال میں کراچی بہتر ہوگا جہاں جینے اور مرنے کی سہولیات ہوں. ٹھیک ہے. اب جو آپ فرما رہے ہیں یہ میئر صاحب کا رونا یا میئر صاحب کا دکھ ہی ہونا یا میئر صاحب کا پیپر پھینکنا یہ صرف تھوڑی ہے. آپ نے خود میرے حوالہ دے دیا, میں 4 سال اپوزیشن لیڈر رہا ہوں. کون سا ایسا پوائنٹ تھا جس پہ میں نے سندھ حکومت کو تجاویز نہیں دی, آڑے ہاتھوں نہیں لیا, بائیک آؤٹ نہیں کیا, مچھلی بازار نہیں بنا. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ 2008 کے بعد 2015 تک کوئی بلدیاتی نظام نہیں تھا. 8-9 سال ایڈمنسٹریٹرز نے چلایا کراچی کو, اور آپ نے ان ایڈمنسٹریٹرز کا بھی حال دیکھا. کوئی نیچے سے گیا ایئرپورٹ کے, کوئی اوپر سے بھاگا, کوئی نیب میں گرفتار ہو رہا ہے, کوئی ابھی گرفتار ہو رہا ہے. یہ سب بھی ریالٹیز ہیں. لیکن اس کا ملبہ سیاسی طور پہ ان میں ڈال دیں, بالکل ڈالیں. ہمیں شہر کے لوگ ہیں نہ بھائی, ہم عید منانے جاتے ہیں باہر, ہاں ہمارا کوئی اور کسی جگہ مکان ہے, یہیں رہنا ہے, یہیں ڈوبنا ہے, یہیں مرنا ہے. ہم ذمہ داری لیں گے. کوئی میئر ہو, ایڈمنسٹریٹر ہو, ہمارے پاس اختیار ہو نہ ہو, ہماری ذمہ داری ہمارا شہر ہے, ہم اون کرتے ہیں. لیکن کیا وسائل جن کے پاس ہیں, وفاق اور صوبہ, وہ اون کرتا ہے شہر کو؟ کیا شہر کی 20 ملٹیپل سیوک ایجنسیز میں بنانا ریپبلک بنا ہوا ہے یہ شہر؟ سر وہ کون سا وفاق ہے جس کے ساتھ آپ شامل نہیں ہیں؟ وہ کون سا وفاق ہے؟ ہم تینوں بار وفاق کے ساتھ شامل, 14 مہینے 16 مہینے 12 مہینے 14 مہینے 16 مہینے. کیوں باہر آئے؟ ابھی پی ٹی آئی کی ریسنٹ گورنمنٹ میں وزارت چھوڑ کے باہر آیا, آپ کو یاد ہے نا؟ پورے ملک میں ہنگامہ مچ گیا. کیوں وزارت چھوڑی ہم نے؟ کیا ہمیں وزارت پسند نہیں؟ دوبارہ لے لی سر. آخر کار 1 بلین ہمارے پاس ٹرانسفر ہوا, یونیورسٹی کے لیے, زمین کے لیے ہم نے بات کی, ہمارے دفاتر, مسنگ پرسن, سب کے لیے بات کی. تو کہیں نہ کہیں وعدے ہوتے رہے نا پچھلی حکومتوں میں. یہ آپ کے لیے مثال ہے کہ ہم نے حکومت چھوڑی ہمیشہ شہر کے لیے, اپنے لیے کبھی نہیں چھوڑی. ابھی بھی ہم نے جو بائیکاٹ کیا 2001 سے 2005 تک, جو نعمت اللہ صاحب رہے, ہم نے شہر کے لیے چھوڑا تھا نا. پھر نعمت اللہ صاحب کی اسکیموں کو ہم نے سیاسی بنیادوں پر رد نہیں کیا. ان کا ہر اسٹون, جو مائل اسٹون انہوں نے فکس کیا, ہم نے آگے کنٹینیو کیا. وفاق کیا کرتے ہیں؟ وفاق کی حکومتیں جو ماضی میں رہی ہیں, کبھی آپ نے دیکھا کراچی کو امپورٹنس ملی ہے جو لاہور کو ملی ہے؟ آپ اسلام آباد دیکھیں, جب کراچی دارالحکومت تھا, جب کا نصیب کچھ اور ہے. جب سے کراچی ہمارے صوبائی کھاتے میں پڑ گیا ہے, ہمارا تو بیڑا غرق ہو کے رہ گیا. سر آپ اصولوں پر شہر کے لیے آپ وفاق کو چھوڑتے رہے, باہر آتے رہے, ساتھ جاتے رہے, وعدے کرتے رہے, وعدے وفا ہوئے نہیں ہوئے, ساتھ ساتھ چائنا کٹنگ ہوتی رہی, ساتھ ساتھ ایک لوٹ بازاری مچی رہی. مسعود ایک بات بتائیے, نالوں پہ گھر بنے ہیں, انکروچمنٹ ہوئی ہے, چائنا کٹنگ ہوئی ہے. آپ صرف چائنا کٹنگ بول رہے ہیں نا, یہاں 2 کٹنگیں اور بھی ہوں گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا چائنا کٹنگ ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہاں گوٹ آباد کٹنگ ہوئی ہے. یہاں پر ایک اور بہت بڑی ایم ڈی اے کٹنگ بھی ہوئی ہے, جہاں پہ ہزاروں ایکڑ ملک کی قیمتی زمینوں کے کھاتے بدل کر اس کو جو ہے نا ایک بڑی جدید آبادی بنا دیا گیا. غریب آدمی کو تو سب پکڑ لیتے ہیں. سر جہاں 5-5 کروڑ کا بنگلہ ہے نا, جہاں 5-5 کروڑ کے پلاٹ ہیں, دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں نا پیپلز پارٹی نے گوٹ کٹنگ کر دی, دوسری کٹنگ کسی اور نے کر دی. وہ تو آپ کہتے ہیں لائل ہی نہیں ہے نا شہر کے ساتھ. آپ تو مانتے ہیں جب بھی آپ صوبے کا مطالبہ کرتے ہیں, آپ تو لائل ہیں نا. تو آپ سے تو سوال میں یہ کر رہا ہوں, آپ تو لائل ہیں, آپ نے کیسے انہیں دیا؟ میں آپ کی اس بات کو اس طرح سے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو کام سیدھے طریقے سے ہونا چاہیے تھا, جو کام لو ہاؤسنگ اسکیم کے تحت ہونا چاہیے تھا, وہ اس چائنا کٹنگ, جو کہ اب وزیر اعظم صاحب بھی لو ہاؤسنگ کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی نے
बेनजीर आबाद बना के जालों के लिए अपनी कटिंग कर ली है। तो जो काम लो हाउसिंग स्कीम के तहत होना चाहिए था वो भौंडे तरीके से हुआ, जिसके अंदर एमकेएम के माजी की लीडरशिप और पीपल्स पार्टी शामिल थी। मैं सच बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ना मैं इसको डिफेंड करूंगा। नहीं होना चाहिए था। और सर किसने पैसे खाए इसके? बिकी ना ये जमीनें? दोबारा बोलिए। ये जमीनें बिकी ना, किसने पैसे खाए इसके? इसके पैसे तो उन माफियाज ने खाए, गरीब आदमी तो आज भी वहीं बैठा हुआ है। और माफियाज को आज तक किसी ने नहीं पकड़ा। माफियाज ने सियासी जमातें बदल ली, माफियाज मुल्क से चले गए और माफियाज वजारतें लेके पार्टियां बदल के और अब वो माफियाज आपकी सफों में नहीं है, पुरानी एमकेएम में थे। हमारी देखिए वो सिर्फ एमकेएम में नहीं थे, ये बात जरा क्लियर कर ले मसूद भाई। मैं आपसे एमकेएम का सवाल करूंगा ना, किसी और पार्टी का तो सवाल आपसे नहीं करूंगा मैं। हाँ, तो वो तो पीपल्स पार्टी में भी बड़े बड़े लीडर थे, उसके मास्टरमाइंड मेरे सामने की बातें हैं। लेकिन बहरहाल अब हमारी सफों में ऐसा कोई नहीं। अच्छा, और पीपल्स पार्टी में कौन लोग थे सर बड़े बड़े मास्टरमाइंड? बड़े बड़े वुज़रा थे, बड़े बड़े उस जमाने के लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर। उन सबकी ख्वाहिशात पे यहाँ 300 400 एकड़ कटिंगें हुई। अब आप क्योंकि ओहदों के नाम ले रहे हैं तो अब होम मिनिस्टर तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा भी थे, होम मिनिस्टर, और इसके अलावा वज़ीर तालीम पीर मजरुल हक भी थे। वज़ीर तालीम जो हैं वो आपके खोड़ो साहब भी थे। वज़ीर बल्दियात शर्जील मेमन साहब थे, वज़ीर बल्दियात जाम खान शोरो थे, वज़ीर बल्दियात सईद गनी थे, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं सर आप? समझ आ गया कि मसला अफराद का नहीं है, मसला पूरे सिस्टम का करप्ट होने का है। अब वो अफराद मेरे यहाँ भी नाम ले लें, आप पीपल्स पार्टी में भी ले लें, मसला सिस्टम के करप्ट होने का। इस शहर को मगर इजहार भाई आप किसी जगह पे बैठे होंगे, मैं आपसे तवक्को नहीं करूंगा कि सिस्टम कितना भी करप्ट हो आप करप्शन करेंगे, मैं तवक्को नहीं करूंगा। अगर किसी ने किए तो फिर नाम लेना, उसको बताएं कौन है, एक्सपोज करें उसको। क्योंकि इल्जाम तो ये लगता है कि जो भी चाइना कटिंग हुई, कब्जे हुए, कच्ची आबादियां आबाद हुई, एमकेएम ने करी, एमकेएम ने करवाई, एमकेएम ने पैसे लिए उसके बदले में और लोगों को लूटा। नहीं, देखिए मैं लफ्ज एमकेएम नहीं कहूंगा, इसी तरह मैंने लफ्ज पीपल्स पार्टी नहीं कहा। मैंने हुकूमत और गुजरा कहा, और मैंने ये कहा कि कुछ अफराद, ये उनका गठजोड़ था जो उस वक्त जाहिर है पूरी इस वक्त पावर कॉरिडोर्स को चला रहे थे, जो अब इस वक्त एमकेएम में नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा मसूद, 2013 में रेंजर्स ने ऑपरेशन किया है। रेंजर्स की जीआईटीज में बहुत कुछ हो सकता है, सदाकत ना हो, बहुत सी चीजों से मैं एग्री ना करता हूं, लेकिन काफी कुछ इस शहर की तबाहाली में सच था ना। उस सच की इंक्वायरी नहीं हुई। यहाँ 200 अरब रुपए सालाना का पानी बिका, उसके लिए कोई कैफर किरदार तक नहीं पहुंच सका। यहाँ जमीनें नालों पे कब्जे हुए, यहाँ पर इस शहर को नोचा गया, गिद्धों की तरह नोचा गया। आज भी ये शहर 250 अरब रुपए सूबे को देता है, जिसपे 3 अरब रुपए लगता है। कौन पूछेगा? 18वीं तरमीम, कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी मौजूद है। एक तो ये बता दें कि ये जो करप्ट सिस्टम था, ये करप्ट सिस्टम अब भी चल रहा है, और अब भी चल रहा है तो इसमें एमकेएम इस करप्ट सिस्टम से कैसे बाहर है, या ये करप्ट सिस्टम अब खत्म हो चुका है? पहला सवाल ये मेरा। ये करप्ट सिस्टम अब भी है, सैकड़ों एकड़ों पे ऊपर अब भी चल रहा है, अब भी कब्जे चल रहे हैं, अब भी जुबान के नाम पर, इलाकाइयत के नाम पर, तासुब के नाम पर अपने अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। बल्दिया टाउन पूरा इंक्रोच है, महमूदाबाद पूरा इंक्रोच है, इसी तरीके से मेरा जाती हल्का न्यू कराची इंक्रोच है। तो अभी एमकेएम इस सिस्टम का हिस्सा है सर या नहीं है, या अगर एमकेएम पावर में होती तो इस सिस्टम का हिस्सा होती? अला मोहल्ला सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं नहीं समझता कि अब हमारे दरमियान इसमें 1% भी कोई शख्स ऐसा है, मैं आपको हल्फिया कह सकता हूं कि खुदा की एमकेएम का नाम लेकर एक गज भी अगर कहीं जमीन पे कब्जा कर रहा है। ठीक, अच्छा सर, अब ये बताएं कि अब सूबे का आप मुतालबा कर रहे हैं, ये सूबे का मुतालबा आपको उस वक्त क्यों याद आता है जब आप किसी गवर्नमेंट में नहीं होते? अब आप निकल गए लोकल गवर्नमेंट से, वाजिबी सी आपकी एक प्रेजेंस मौजूद है विफाक के साथ, क्योंकि वाजिबी मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके किसी वादे पर विफाक अमल नहीं कर रहा है, आपके दफातर नहीं खुल रहे हैं, आपके जो मसाइल थे वो वही मौजूद हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं वाजिबी सी। तो आप यहां से जब निकले तो आपने फिर सूबे की बात करना शुरू कर दी, और ज्यादा जोरों से करना शुरू कर दी, या ये ऐसे वक्त में क्यों याद आता है सर? भाई हमारा
10 का बल्दियाती निज़ाम और 2015 का हमारा मंशूर उठा के देख लें, सूबा हमारी पूरे पाकिस्तान में पहले दिन से तरजीह है। 2012 में भी सूबे सिंध में, कराची में सूबे के लिए मुजाहरे हुए हैं। सूबे की तो हमारी डिमांड है ही, बिल्कुल है, लेकिन इससे पहले भी एक हल है, और ये हल पीपल्स पार्टी ने निकालना है, ये विफाक ने निकालना है, और हमारे मुल्क के जो इदारे जिनका स्टेक कराची में, उन्होंने मिलकर निकालना है। ठीक है, हमारा मुद्दा ये है कि पूरे सूबे में 5 ताकतवर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अंडर वन कमांड होनी चाहिए, विद डिवोल्यूशन ऑफ द पावर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंसेस। बहुत आज शुक्रिया, कराची को बहुत शुक्रिया ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, आपने कराची का सोल्यूशन भी बता दिया कि हल क्या निकल सकता है और एमक्यूएम का क्या किरदार रहा, अब एमक्यूएम का क्या किरदार होगा। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब से, चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी। एक ब्रेक के बाद। पूरी दुनिया में पोलियो की बीमारी खत्म हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में अब भी मौजूद है। मेरी आपसे इल्तिमास है, पैदाइश से 5 साल तक के हर बच्चे को हिफाजती टीके लगवाएं और वैक्सीन पिलाएं। अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएं। पोलियो की हार ही में पाकिस्तान की जीत है। अ पब्लिक सर्विस इनिशिएटिव बाय दुनिया मीडिया ग्रुप। वेलकम बैक। कराची बारिशों से तो डूबा ही डूबा, लेकिन बारिश वाहिद वजह नहीं है। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक, मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ। नाकाबिले रिहाइश शहरों में कराची में दुनिया का 5वां नंबर है और इसमें कोई बेहतरी नहीं है। कराची के मसाइल इससे, इन मामला से जुड़े हुए हैं। कराची के साबिक मेयर जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब, चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नासिर हुसैन शाह साहब कहते हैं $10,000 मिलियन लगेंगे तो कराची ठीक होगा, इसके बगैर कराची के मसाइल हल नहीं हो सकते। आप कहते हैं कि बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि जी ये जो डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह आपने बनाए नए, इनको ख़त्म करें, अंडर वन अम्ब्रेला सारे मामला ले आएँ तो ठीक हो जाएगा सिस्टम। सर, हल क्या है इन मसाइल का? सबसे पहले जो है वो अगर आपकी ने जितना जिन के बारे में मसूद भाई ये फरमाया ना कि नासिर शाह साहब ने क्या कहा और दूसरे लोगों ने क्या कहा, लेकिन सब लोग अगर $10,000 मिलियन लग भी जाए तो उसको एट द एंड ऑफ द डे किसी इंसान ने उसके बाद चलाना होगा। अगर वो इंसान जो है वो बदकिरदार होगा और करप्ट होगा ना, तो 10,000 क्या $10,000 बिलियन भी लगेंगे तो आपके शहर में फर्क नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन किरदार वाला होना बहुत जरूरी है, वरना आप बिलियंस ऑफ डॉलर भी लगा लेंगे, आप लंदन के मेयर का भी इख्तियार दे देंगे तो कचरा फिर भी नजर आएगा आपको यहाँ पर। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि निजाम को ठीक करने की जरूरत है। आज जो लोग इस जितनी भी पोजीशनें आज हैं, जितने भी पैसे मिल रहे हो, जितने भी करोड़ रुपए अरबों रुपए मिल रहे हैं, मजे की बात है वो भी नहीं लग रहा ना, वो भी नहीं लग रहा इस पे। वो जितना पैसा है वो भी करप्शन में जा रहा है, वो भी। अच्छा, ये क्यों करप्शन हो रही है? इसलिए डाइकोटमी ऑफ कमांड है ना, जब करप्शन वो होती है जब आप कंफ्यूज कर दें लोगों को कि भाई इख्तियार किसका किसके पास है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये किया है कि कुछ डिपार्टमेंट जो उन्होंने ले लिए हैं और कुछ डिपार्टमेंट खामखोई में इंटरफेरेंस कर दी है। तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के मेयर उनके डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के पास और उनके पास है भी, उनके बारे में भी ये कहने का मौका मिलता है कि ये भी इख्तियारात हमारे पास नहीं, जबकि वो गलत बात करते हैं। जैसे कचरे की बात है या नाली की बात है, ये दोनों इख्तियारात आज भी लीगली, ऑफिशियली, फाइनेंशियली इनके पास हैं, मेयर के पास हैं और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के पास हैं। लेकिन चूंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना दिया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, और वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो ले नहीं सकता इख्तियार। अगर आप देंगे तो लेगा। तो उनके पीपल्स पार्टी के जितने चेयरमैन थे, साउथ वालों ने और मलीर वालों ने उनको इख्तियार दे दिया। एमक्यूएम के चेयरमैन नहीं देना चाहते थे, वो तो नहीं ले सके उनसे इख्तियार, सिर्फ ईस्ट वालों ने दिया। लेकिन उसकी इस इक़दाम की वजह से मेयर को, अब आम आदमी को तो इस बात का नहीं पता, मेयर को ये मौका मिलता है कि वो सब जगहों पर जाकर बोलते फिरे कि ये मेरे पास इख्तियार है, जो कि गलत बात है। ठीक है, आपने तो हल बता दिया कि किरदार वाले लोग होने चाहिए, सिस्टम जो भी हो किरदार वाले लोग चला लेंगे। अब वजीर आजम साहब जो हैं, उनकी तो शोहरत ये है कि वो ईमानदार आदमी है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, करप्शन नहीं होने देंगे। वो आ रहे हैं आशूर के बाद और सीएम के साथ बैठकर वो कराची के लिए तफसीली प्लान बनाएंगे। उम्मीद रखें कुछ बेहतरी की।
دیکھیے میں وزیر اعظم صاحب سے تو ہماری وزیر اعظم بننے سے پہلے سے بھی بہت ساری امیدیں تھیں. انفارچونیٹلی جو ہے وہ اب تک تو کسی بھی امید پہ جو ہے وہ ہمیں کوئی خاطر خواہ دل کو تسلی نہیں ہوئی ہے. لیکن ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے امید لگانے کے علاوہ. ہم اس کے علاوہ اور کر کیا سکتے ہیں؟ ہمیں تو ہر حال میں امید لگانی ہی ہے نا. تو آئی ہوپ لیٹس ہوپ کہ اتنے کرائسس کے بعد, اتنے بڑے کرائسس کے بعد جہاں پر اب بالکل سیچوریشن پوائنٹ, اب سانس لینے کی گنجائش باقی نہیں بچی ہے کراچی والوں کے پاس, اگر اب تک جو ہے وہ ہاف ہارٹیڈ فیصلہ ہوا یا پورے پاکستان کے ساتھ بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی, کیونکہ کراچی اکیلے تباہ نہیں ہو رہا. مسعود بھائی تباہ ہو رہا ہے نا, ٹھیک ہے ہم کر رہے ہیں, لیکن مائنڈ یو کہ یہ کراچی اکیلے تباہ نہیں ہو رہا, یہ پورا پاکستان اپنے ساتھ تباہ کر رہا ہے. کراچی ارنز جو کرتا ہے وہ کراچی پورے پاکستان کو پالتا ہے, اور آپ کراچی سے اس طرح کا کھلواڑ جو لوگ بھی کر رہے ہیں ملک چلانے والے, وہ صرف کراچی سے کھلواڑ نہیں کر رہے, یہ پورے پاکستان سے کھلواڑ کر رہے ہیں. تو لیٹس ہوپ کہ جی ہمارے پاس امید لگانے کے علاوہ تو اور کوئی چارہ نہیں ہے. ہوپ فلی کہ وزیر اعظم کو جو ہے وہ مشورہ دینے والے لوگ ہو, وزیر اعظم کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہو, اور وزیر اعظم وہ بات کریں جو پریکٹیکلی جو امپلیمنٹیبل بھی ہو. ٹھیک, بہت بہت شکریہ آپ کا جناب مصطفیٰ کمال صاحب, چیئرمین پاک سرزمین پارٹی, ہمارے ساتھ موجود تھے اور گفتگو آپ نے سنی پورے پروگرام میں ہی. کرکس یہی ہے کہ نیت ہونی چاہیے, ول ہونی چاہیے اور ایمانداری سے کام کرنا چاہیے. آپ ہر مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ بہت سارے پیسے ہوں تبھی آپ صاف رہ سکیں, کم پیسوں میں بھی آپ صاف رہ سکتے ہیں اگر آپ صاف رہنا چاہتے ہیں. شہر کے لیے بڑے مسائل ہیں, بڑے چیلنجز ہیں, اور یقینی طور پر اگر سب ملیں گے تو اس کا حل نکال سکتے ہیں, لیکن ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.